मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमाया कि अगर ये हम पे कोई माज़ अल्लाह गलत बात मंसूब करते तो हम उनको पनपने नहीं देते। तो मैं यहाँ से अर्ज़ किया था मैंने कि जो भी दो नंबर लोग होते हैं ना, अल्लाह उनको पनपने नहीं देता। हाँ, जो बेवकूफ़ किस्म के लोग होते हैं वो उनको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। तो किसी भी फील्ड में अक्लमंदों का एतबार होता है, अहमकों और बेवकूफ़ों का एतबार नहीं होता। तो ये जो रूहानी आमिल है ना, जो बड़ी गहरी हिसार और जिन भूत, वो इसकी बातें आ रही थी, तो जिन भूत का हमें, भूत तो नहीं, जिन का तो हमें कुरान और सुन्नत से सबूत मिलता है। हम मानेंगे अल्लाह ने कह दिया, लेकिन उसकी क्या कैफियत होती है, वो काबू में आते हैं नहीं आते, इन चीज़ों का कुरान में कोई तस्करा नहीं है। लिहाजा ये आमिल जो दावा करते हैं हमने जिन्नात काबू में कर लिए, ये कर लिया, वो भाई ये तुम्हारी अपनी कहानी है, ये हमारी खोपड़ी में नहीं आती। मैंने आज तक कोई जिन किसी आमिल के काबू में नहीं देखा। अलबत्ता आमिल जिन्नात के काबू में बहुत देखे, मैंने बहुत देखे कि इस पर जिन आया हुआ होता है, खुद उसको कंट्रोल किया हुआ होता है जिन ने। तो ऐसा बहुत होता है। ऐसा नहीं होता कि आमिल जिन्नात को काबू में ले लें। समझते हो कि नहीं समझते? तो इन चीज़ों में पढ़ के तो उनके फॉलोवर्स जो ज़्यादा होते हैं ना, तो वो इसलिए कि वो मेंटल लेवल से ऊपर की बातें कर रहे होते हैं। तो दो तरह के लीडर होते हैं या दो तरह के लोग होते हैं जिनको लोग फॉलो करते हैं। एक वो जो मेंटल लेवल के नीचे नीचे की बात करते हैं, उनकी बात आसान होती है, दो चार की तरह होती है, उनको अक्लमंद लोग फॉलो करते हैं। और जो अजीब सी बातें कर रहे होते हैं जो आपकी समझ में ही नहीं आ रही होती, उनको अहमक और बेवकूफ़ लोग फॉलो करते हैं। लेकिन जो अहमक और बेवकूफ़ की अकीदत है ना, वो पढ़े लिखे की अकीदत नहीं होती। वो फिर ऐसी अकीदत कि आपकी सोच से भी ज़्यादा, वो बहुत ही का हज़रत जी का इरशाद वतनी। तो खूब समझ लो, अपनी ज़िंदगी का उसूल बना लो कि जो शख्स भी इलॉजिकल बातें कर रहा है उसके पीछे कभी भी मत चलो। हाँ, ये ज़रूर है, किसी के शॉर्ट क्लिप देख के ये अंदाज़ा लगा लेना कि ये इसकी बात इलॉजिकल है, फ़ौरन किसी के बारे में फ़ैसला मत करो। बाज़ दफ़ा हमारा कोई क्लिप चल रहा होता है, अधूरा क्लिप होता है, लोग कहते हैं मुफ्ती साहब ने इलॉजिकल बात की है। वो जितने आपके इश्कालात हैं ना, वो दूसरे बयान में उस तमाम इश्कालात के जवाबात मौजूद होते हैं। समझते हो? तो सुनना भी उसी को है, और अपनी ज़िंदगी का जो लाहे अमल है ना, वो भी लॉजिक के तहत गुजारना है। खूब समझ लो। देखो, मज़हब की जो तालीमात लॉजिक के मुताबिक हो या ना, उनमें तो इस्लाम को मानना है। वो तो अल्लाह मियाँ ने जब कह दिया तो अल्लाह से ज़्यादा कोई जानने वाला नहीं है, उससे ज़्यादा किसी का इल्म नहीं है। लेकिन जहाँ मज़हब की गाइडेंस नहीं है, मज़हब की रहनुमाई नहीं है, वहाँ फिर आपने 100% अकल को ही इस्तेमाल करना है, ताने बाने मिलाने हैं। एक मिसाल देकर बस बयान को ख़त्म करता हूँ। ये मिसाल मैं पहले कई दफ़ा दे चुका हूँ, लेकिन बयान कंप्लीट हो जाएगा उस मुनासबत से। देखो, हमने उलमा से सुना है कि अगर आप शरीयत की मुखालफत करोगे ना, तौबा इस्तिग़फ़ार से वो गुनाह आपका मुआफ़ हो जाएगा। फितरत की मुखालफत करोगे तो जो सज़ा मिलेगी वो तौबा इस्तिग़फ़ार से नहीं टलती। हमारे यहाँ बहुत से लोग जो शरीयत को फॉलो करते हैं, वो अकल के खिलाफ चलना शुरू हो जाते हैं और उसको तवक्कुल का नाम दे देते हैं। मिसाल के तौर पर, एक आदमी खुदा न ख्वास्ता उसने कोई जुर्म किया, बदनज़री हो गई उससे, शरीयत के खिलाफ किया ना, किसी भी आलिम मुफ्ती के पास आएगा, आलिम मुफ्ती पूछेगा उससे, भाई तुमसे क्या जुर्म हुआ? वो कहता है भाई मुझसे बदनज़री हुई है, मुझे बताएं इसकी क्या तलाफ़ी है। तो वो क्या कहेगा? क्या करो? तौबा करो। तौबा करने से इसके तमाम साइड इफ़ेक्ट क्या हो जाएंगे? ख़त्म। अत्ताइबु मिनज़ ज़ंबी कमल्ला ज़ंब लहू, हदीस में आता है गुनाह से तौबा करने वाला ऐसा है जैसे उससे गुनाह कभी हुआ ही नहीं है। एक गलती है। दूसरी गलती क्या है? मोमबत्ती जल रही थी, आग लगी हुई है उसमें, आपने कहा यार मेरा ईमान अपना मैं जांचता हूँ ज़रा, मेरा अल्लाह पे तवक्कुल, आग पे ज़्यादा तवक्कुल है या अल्लाह पे ज़्यादा है? तो मैं अल्लाह पे तवक्कुल करता हूँ, इस मोमबत्ती में हाथ डालूंगा, अल्लाह चाहेगा तो हाथ मेरा नहीं जलेगा। आपने उस उंगली में, उस आग में उंगली दाखिल कर दी, वो आग लाजिमन आपके हाथ को जलाएगी, क्योंकि आप इब्राहीम अलैहिस्सलाम नहीं है।
اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا کہ آگ میں ڈال دیں گے میں بچا لوں گا. آپ میرے اور آپ سے اللہ نے ایسا کوئی وعدہ نہیں کیا. اس لیے اللہ پہ توکل کا سہارا لے کے ہمارے لیے آگ میں انگلی داخل کرنا جائز ہو جائے گا؟ جائز نہیں ہوگا، کتنا بھی توکل ہو. آپ نے کہا یار اللہ سے ہوتا ہے، ہمارے تبلیغ والے کہتے ہیں بالکل صحیح کہتے ہیں کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. آپ نے کہا اچھا اللہ سے ہوتا ہے تو میں ابھی بجلی کے کھمبے میں نا یہ جو ہے نا یہ آپ تک پلک لگاتے میں 2 انگلیاں ڈالوں گا اور تم بٹن آن کر دینا، اللہ کا حکم ہوگا تو کرنٹ لگے گا، تو نہیں لگے گا، نہیں حکم ہوگا تو نہیں لگے گا، اور مجھے یقین ہے کہ اللہ کا حکم ہوگا کہ نہیں لگے گا. آپ نے انگلیاں ڈالیں اور جیسے ہی آن ہوں گے تو آپ مریں گے. آپ کے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ کوئی آپ کو بچانے کی کوشش کرے. آپ کو اگر جو بچانے کی کوشش کرے گا نا تو پھر آپ بچ جائیں گے. وہ کیا ہو جائے گا؟ کیونکہ کرنٹ پارسل ہو جائے گا ادھر کو. کہتے ہیں اس کو کرنٹ لگا ہوا، اس کو اگر کھینچو بھی نا تو وہ بچ جائے، آپ کے مرنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. تو یہ کیا، یہ کس سے پھٹا کر رہے ہو آپ؟ شریعت سے نہیں، کس سے؟ نیچر سے. اللہ کے نیچر کے جو اصول ہیں وہ تبدیل نہیں ہوتے. وہ تو کبھی معجزہ ہو جائے تو ہو جاتے ہیں، ورنہ نہیں ہوتے. وہ کبھی بھی تبدیل نہیں ہوتے. اب جناب آپ کو لگا پاورفل قسم کا کرنٹ، آپ اندر سے آڑے ترچے ہو گئے، بالکل فرمائی آپ کا ٹیڑھا ہو گیا، پہچان میں ہی نہیں آ رہے کہ کون سا بندہ ہے. یا آپ نے آگ میں انگلی ڈالی اور وہ انگلی آپ کی کیا ہو گئی؟ جل گئی. اب آپ آئے مفتی صاحب کے پاس، مفتی صاحب مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں نے آگ میں اپنے آپ کو جلا دیا ہے. تو مفتی صاحب کہیں گے توبہ کرو بھائی، یہی کہیں گے نا. تو آپ کہیں گے بھائی توبہ کرنے سے کیا ہوگا؟ وہ کہیں گے صرف گناہ معاف ہوگا آپ کا. کہ حماقت کیوں کی؟ کہ بھائی حدیث میں تو آتا ہے جو توبہ کرے وہ ایسے جیسے گناہ کیا ہی نہیں. تو میں نے جب آگ میں انگلی ڈالنے سے آئندہ کے لیے توبہ کر لی تو میں تو ایسے ہوں جیسے گناہ کیا ہی نہیں، لہذا میرا زخم خود بخود ٹھیک ہو جائے، یا انگلی جو جل کے ختم ہو گئی واپس آ جائے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے جو گناہ کر کے توبہ کرتا ہے ایسے جیسے کیا ہی نہیں. تو ایسا ہونا چاہیے جیسے میں نے آگ میں انگلی ڈالی ہی نہیں. تو ہو جائے گی انگلی واپس آ جائے گی؟ نہیں آئے گی. کہیں گے بھائی آپ نے بغاوت کس سے کی ہے؟ فطرت سے کی. آپ نے نیچر سے لڑے ہو. آپ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو آج جو دیندار لوگ ہیں توکل کے نام پہ جو بے احتیاطیاں کر رہے ہیں، انفرادی سطح پہ بھی اجتماعی سطح پہ بھی، لہذا انفرادی سطح پہ بھی بیڑا غرق اور قومی سطح پہ بھی بیڑا غرق ہوا چلا جا رہا ہے. اور کہتے ہی ہیں کہ ہم چونکہ مسلمان ہیں، ہمارے ساتھ اللہ ہے تو اللہ کی ہمارے ساتھ مدد ہوگی، ہم ترقی کریں گے. آپ ترقی کے علاوہ ہر قسم کا، آپ 4 شادیوں کا خواب دیکھ سکتے ہو، آپ ان حالات میں ترقی کا خواب بولو نہیں دے. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. تو وہ اسباب اختیار کرنے پڑیں گے، کھوپڑی استعمال کرنی پڑے گی. نہی علی المنکر میں اسباب اختیار کرنے کا حکم ہے جو فرض ہے، تو اس کے بغیر کہاں؟ دیکھو نبی نے کیا فرمایا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ. بتاؤ برائی کو ختم کرنا ہمارا فرض ہے یا نہیں ہے؟ لیکن نبی نے کیا فرمایا؟ اتنا فرض ہے جتنا افورڈ کر سکو. ہونا تو یہ چاہیے تھا بھائی حق بیان کرو چاہے جو مرضی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، جو بھی اثرات ہو. نہ نہ نہ، آپ نے فرمایا جو برائی کو ہاتھ سے روک سکتا ہے تو وہ تو ہاتھ سے روکے. جس میں ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے اب پھر ہاتھ سے مت روکے. وہ پھر کیا کرے؟ پھر نہیں بھائی، پھر تو سائیڈ ایفیکٹ کیا ہوں گے؟ زیادہ ہوں گے. وہی قصہ ہو جائے گا کہ بھینس کے منہ میں پائپ رکھا، جمال گوٹا رکھ کے پھونک ماری، بھینس نے پہلے پھونک مار دی بھینس نے. تو آپ کی طاقت ہے نہیں، سامنے والا پاورفل ہے. آپ نے اس کو برائی سے روکنے کی زبردستی کوشش کی، جو اس نے کوشش کی، تو آپ سوسائٹی میں کسی قابل رہے نہیں. تبھی تو حکمرانوں کے خلاف مسلح بغاوت سے اسی وجہ سے منع کیا جاتا ہے کہ آپ برائی کو ختم کرنے کے لیے سسٹم کو چینج کرنے کی کوشش ضرور کرو، مگر ایک پاورفل ریاست کے خلاف جب آپ طاقت کا استعمال کرو گے تو آپ جو پھونک لگاؤ گے نا وہ برداشت ہو جائے گی. حکومت نے جو پھونک لگائی نا اس سے آپ کی پھونک ہمیشہ کے لیے نکل جائے گی. تمام فقہا لکھتے ہیں کہ مسلح تحریکوں کے لیے ضروری ہے کہ اسباب کی دنیا میں طاقت ہو. ایسا نہیں کہ آپ اٹھے اور جناب ایک دم لڑن کر کے یوں کر دیا آپ نے. اب دیکھنا پڑے گا کہ آپ میں کتنی پاور ہے لڑنے کی. نہیں ہے تو کوئی اور کام کرو. اس کو لوگ یہ تعبیر کرتے ہیں اچھا اس کا مطلب کچھ بھی نہ کریں، سسٹم کو تبدیل کرنے کی کوشش نہ کریں. ہم کہتے ہیں بھائی کرو، مگر طریقہ وہ نہ ہو کہ جو رہا سہا ہے اس سے بھی جاؤ. آپ کرو ضرور، آرام سے بیٹھنا کہاں جائز ہے، لیکن طریقہ وہ استعمال کرو جس کو آپ افورڈ کر سکتے ہو اور اسباب کی دنیا میں اس سے کچھ امید بھی ہو. آج کسی نے طنز کیا تبلیغ والوں پر نا کہ تبلیغ والے نظام کی تبدیلی کی بات کرتے نہیں ہیں اور ذاتی تزکیے میں لگے ہوئے ہیں لوگوں کی.
یعنی لوگوں کی اصلاح میں لگے ہوئے، سسٹم کی تبدیلی کی بات کرتے نہیں ہیں. کسی نے یوٹیوب پہ نا کمنٹس کیے ہوئے تھے کہ یہ لوگ جو ہے نا نظام کی تبدیلی کے لیے افراد تیار کرنا ضروری ہے یا نہیں ہے. یعنی ہر آدمی جس کو جدھر ٹھڑک نکالنی ہوتی ہے نا، اور یہ جو باتیں اس طرح کی کر رہے ہوتے ہیں نا، یہ نہ نظام کی تبدیلی کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، نہ افراد پہ محنت کر رہے ہوتے ہیں. یہ صرف یوٹیوب پہ بیٹھ کے کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں کہ فلاں یہ نہیں کر رہا، فلاں یہ نہیں کر رہا، فلاں. وہ بھائی اگر وہ ایک کام کر رہے تو دوسرا کام کر لو. جب نظام تبدیل کسی بھی سطح پہ ہوگا تو بندے بھی تو چاہیے ہوں گے نا. تو بندے تیار کرنا بھی نظام کی تبدیلی کی ایک بہت بڑی سیڑھی ہے. تو جس کو جہاں ٹھڑک نہیں، اور اکثر ایسی نیگیٹو باتیں وہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں جو حقیقت میں صرف نظام تبدیلی کی باتیں ہی کر رہے ہوتے ہیں، اور باتیں کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. پریکٹیکل لائف میں وہ زیرو ہوتے ہیں، پھینک رہے ہوتے ہیں یوں ہونا چاہیے، یوں ہونا چاہیے، ایسے ہونا چاہیے، ویسے ہونا چاہیے. ہمارے ایک دوست ہے، وہ جب بھی کوئی تحقیقی مسئلہ ان کے پاس جاتا ہے وہ کہتے ہیں اس کا پہ ریسرچ ہونی چاہیے. میں ان کو بھیجتا کہ بھائی ریسرچ کر لو یار. وہ کہہ رہے اس پہ ہونی چاہیے. میں نے کہا وہ تو مجھے بھی پتا ہے ہونی چاہیے تو کرو نا. آپ کو بھیجا اس لیے میں نے. ایک دن ان کو غصہ آ گیا کہ آپ، میں نے کہا تو چاہیے تو مجھے بھی پتا ہے کہ اس پہ ریسرچ ہونی چاہیے. آپ کو تو میں نے بھیجا اس لیے کہ آپ کر لو، اس پہ مجھے بتا دینا. بعض دفعہ میرے پاس کوئی بھیج رہے ہوتے ہیں کہ آپ اس کی تحقیق کرو، میں جواب میں لکھوں اس پہ تحقیق ہونی چاہیے، تو کہے گا تو ہمیں پتہ چاہیے تو کرو نا. تو پھر میں اگر تحقیق کرتا ہوں تو خوش ہوتے ہیں، نہیں کرتا تو بولیں گے یار کیوں نہیں کر رہے. تو چاہیے کا لفظ مارکیٹ میں اس کا منجن بہت بکتا ہے. یہ بھی ہونا چاہیے، وہ بھی ہونا چاہیے. جو کرنے والے لوگ ہیں وہ چاہیے کی بحث میں نہیں پڑتے. وہ غور و فکر کرتے ہیں کہ پاکستان میں نظام تبدیل ہونا چاہیے، پہلے سے ہمیں پتہ ہے ہونا چاہیے. وہ اس کے طریقوں پہ غور کر رہے ہوتے ہیں کہ کیسے سسٹم چینج ہو سکتا ہے، بیوروکریسی میں کیسے تبدیلی آ سکتی ہے، فوج میں کیسے اچھے لوگ اوپر جا سکتے ہیں، اسکولنگ سسٹم ہو. وہ تو ہر آدمی کا اپنا طریقہ ہے، تبلیغ والوں کا اپنا طریقہ ہے. بھائی بجائے اس کے کہ نیچے سے لوگ بھیجو، اوپر سے فوجیوں کو ہی چینج کر دو. اب فوج میں ٹھیک ہے بہت ساری برائیاں ہیں، لیکن بہت ساری اچھائیوں میں 90% دخل تبلیغ جماعت کا ہے. بس ابھی ختم کر رہا ہوں. فوج میں آپ کو کوئی بریگیڈیئر، کوئی کرنل اتنی بڑی بڑی داڑھیوں والے، مذہب کی پابندی والے ملیں گے. میں نہیں کہہ رہا سارے تبلیغ سے متاثر ہیں، ایک بہت بڑا طبقہ کس سے متاثر ہے؟ تبلیغ سے. تو فوج میں کتنی بڑی تبدیلی کر دی. وہ کہہ رہے ہیں نظام میں تبدیلی نہیں لا رہے. بھائی فوج میں اتنی بڑی داڑھیوں والے، ورنہ اگر تبلیغ جماعت نہ ہوتی ہماری آرمی، اس بات کا بہت زیادہ امکان تھا کہ وہ 90% سیکولر لوگوں کے ہاتھ میں ہوتی. ابھی ایک کرنل مجھے ملے، ریٹائر ہو گئے. وہ تبلیغ میں نا ٹوپی پہن کے گشت کرتے پھر رہے ہیں. میں نے کہا حضرت وہ ریٹائر تو ابھی ہوئے نا، وہ تو ڈیوٹی کے دوران بھی کہتے ہیں یار ہم نے ساری زندگی سلوٹ، لوگ ہمیں مارتے تھے، ہم اس کو عزت سمجھتے تھے کہ لوگ ہمیں عزت دے رہے ہیں، سلوٹ کر رہے ہیں. ہمیں پتہ چلا عزت تو کون سی ہے؟ آخرت کی. تو میں نے کہا میں ان کو سمجھاؤں، وہ جو زندگی میں آپ کو وہ مسالہ زیادہ لگ گیا نا ان کرنل صاحب پہ. میں نے کہا حضرت وہ جو آپ کو لوگ سلوٹ کرتے تھے وہ بھی دین کا حصہ تھا. ایک کنٹری ہے، اس میں اگر فوج کے ماتحت آدمی اپنے جو ہے نا آفیسر کو سلوٹ نہیں کرے گا تو یہ نظام کیسے چلے گا؟ اس کو بھی مذہب کا حصہ سمجھو نا. بعض لوگوں پہ مسالہ کیا لگ جاتا ہے، جون پور کے قاضی بن جاتے ہیں وہ، تو وہ اس کو غلط سمجھ رہے ہیں کہ جو مجھے سلوٹ مارا کرتے ہیں. میں نے کہا یہ تھوڑا زیادہ ہو گیا، اس کو تھوڑا سا کیا کر لیں. یہ تو سسٹم ہے، یہ تو سسٹم کا حصہ ہے، اور اس پہ تو اللہ کا شکر ادا کریں. اللہ نے آپ کو عزت دی ہے کہ ماتحت لوگ آپ کو سلوٹ کر رہے ہیں. ہاں تکبر نہ کرے انسان. تو ہر آدمی جو بھی پازیٹیو کام کر رہا ہے اس کو پروموٹ کرو. تبلیغ کا بہت بڑا کام ہے. تو بہت زیادہ اللہ نے کام لیا فوج میں اور بیوروکریسی میں. ججز ہیں بہت سارے جو لگے جماعتوں میں. ہاں جو کام نہیں، جو شعبہ خالی ہے اس پہ آپ محنت کرو نا. اس پہ کیا کرو؟ اس پہ آپ محنت کرو. افراد ہی ٹھیک نہیں ہوں گے تو وہ سسٹم تبدیلی کی بات بھی ان کی کھوپڑی میں نہیں آئے گی. وہ کہے گا ابے مزے اڑا، یہ کیا سسٹم، اسلامی سلطنت، اسلامی ریاست، یہ سب فضول، معاذ اللہ فضول باتیں. تو مسجدیں آباد ہوتی ہیں اور لوگوں میں ایک شعور پیدا ہوتا ہے تو لوگ ہی تو پھر آگے، پیغمبر تھوڑی آئیں گے دوبارہ کوئی، تو لوگ ہی، مسلمان ہی سارے کام کریں گے. تو اس لیے میں کیا عرض کر رہا تھا، بس بات کو ایک جملے میں اب سینٹنس میں ختم کرتا ہوں کہ ان لاجیکل کام آپ کو کرنے کی اجازت نہیں ہے اللہ پہ توکل کا لیبل لگا کے. تو جب نہیں علی المنکر میں نہیں ہے، اس میں نبی نے فرمایا اپنی استطاعت دیکھو. استطاعت ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو زبان پہ آ جاؤ. فمن لم یستطع فبلسانہ، زبان سے کہنے پر اکتفا کرو. اور اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے فبقلبہ، تو بقلبہ کا مطلب یہ نہیں کہ دل سے برا سمجھو. بقلبہ کا مطلب دل سے تبدیل کرو. دل سے تبدیل کا مطلب دل میں یہ نیت کر رکھو کہ اللہ ابھی تو میں بول بھی نہیں سکتا،
جو مجھے ذرائع اور وسائل ملے نا جتنا کام کرنے کی، جتنا برائی کو دنیا سے ختم کرنے کی، میں وہ تمام سوٹیبل ذرائع اور تمام سوٹیبل وسائل میں اختیار کروں گا. میں ایسے نہیں بیٹھوں گا، جتنے بھی جو بھی سوٹیبل طریقہ ہوگا تو وہ میں اختیار کروں گا. تو وہ نبی کا بھی یہی سیرت ہے، تمام انبیاء کی یہی سیرت ہے، اور قیامت تک یہی طریقہ چلے گا. ایسا کام کرنا جس میں لینے کے دینے پڑنے کا خطرہ ہو، تو کتنا ہی اچھا لیبل لگاؤ گے، کتنا ہی اخلاص ہوگا، تو اللہ اس میں آپ کی مدد نہیں کرے گا. جیسے ایک آدمی آگ میں انگلی ڈالتا ہے کسی ہندو کو دکھانے کے لیے کہ میری انگلی نہیں جلے گی، دیکھنا یہ اس کی علامت ہوگی کہ ہم سچے ہیں. تو اللہ نے کب تجھے کہا کہ بھائی تو تیرا ہاتھ نہیں جلے گا؟ پھر بھی ہاتھ جلے گا، ٹھیک ہے نا. ہاں بعض دفعہ اللہ کی طرف سے کسی پر الہام ہو جاتا ہے، جیسے کرامات کے ایسے واقع ہے. وہ الہام جیسے موسیٰ علیہ السلام کی ماں پر الہام ہوا، بچے کو صندوقچے میں ڈال دو ہم بچا لیں گے، پھر ان کے لیے صندوق میں ڈالنا کیا ہو گیا؟ حلال ہو گیا. وہ بعض دفعہ وہ اللہ کی طرف سے ایسا قوی الہام ہوتا ہے، وہ دوسرے کے لیے تو حجت نہیں ہوتا، لیکن جس پر ہوتا ہے اس کے لیے وہ حجت ہوتا ہے. لیکن اب الہاموں کا ایک نیا سلسلہ نہ کھل جائے کہ اچھا مجھے تو یہ الہام ہوا تھا کہ یوں کر لو یوں کر لو، وہ ایک الگ ٹاپک ہے، پھر اس پہ میں کبھی بات کروں گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.